बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुलाकातें, इजलास, हिकमत अमली, बयानात, जलसे, जुलूस, ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त हो रहा है और दो हलकों में हो रहा है, हुकूमती हलकों में हो रहा है और अपोजिशन के हलकों में हो रहा है। और इसके दरमियान जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, बज़ाहिर और ज़ाहिर है कि टेक्निकली स्पीकिंग अभी तक दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन उनमें ज़्यादा जो हैं वो अपोजिशन के साथ हमें दिखाई देते हैं। आए दिन उनकी सुबह दोपहर शाम मुलाकातें हो रही हैं, डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहे हैं और मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। खसूसन अगर हम देखें तो उसमें MQM बहुत ज़्यादा मुतारक आपको दिखाई देती है। इसी तरह काफ लीग जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारक आपको दिखाई देती है। और अब सुनने में यह आ रहा है कि जो बलूचिस्तान से बाप पार्टी है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी हुकूमत से कुछ दूर होती हुई दिखाई देती है, बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग ऑन द रेड लाइन। और रेड लाइन में देखना यह है कि वो क्या क्रॉस कर पाएंगे टुवर्ड्स ऑपोजिशन, जबकि एतमाद की तहरीक का दिन जो है वो करीब आ जाएंगे, या फिर वो हुकूमत उनको रिटेन करने में, रखने में कामयाब हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके दरमियान जो इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं वो ये है कि जो वफाकी वज़रा हैं वो ये थ्रेटन कर रहे हैं कि जो 27 का जलसा हम करने जा रहे हैं डी चौक के अंदर, जो शो ऑफ पावर हम कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को जो हम बुला रहे हैं, उनका मकसद ये होगा कि उनके दरमियान से गुजर कर अराकीन को, जो मेंबरान हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं या अपोजिशन के हैं, वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपना इस्तेमाल करने के लिए असम्बली के हाल में दाखिल होंगे तो उससे पहले उन्हें अवाम के उस मजमे से गुजरना होगा। तो उसमें जाहिर है कि एक धमकी अमेज किस्म की आपको लहजा दिखाई देता है वज़रा का कि कौन सा माई का लाल होगा जो वहां के गुजर कर जाएगा और हुकूमत के खिलाफ वोट करेगा। सो ये जो एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्रॉप अप हो रही है, उसमें तसादुम का भी खतरा जो है वो आपको दिखाई देता है। चूंकि अपोजिशन जो है वो 23 मार्च की ऑलरेडी उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि हमने एक लॉन्ग मार्च करना है, बट अब मौलाना साहब ने कुछ दिन कबल जो है वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करके यहाँ पे पहुंचने के लिए उसका भी ऐलान कर दिया है। तहम काफ लीग के जो शुजात साहब हैं, उन्होंने दोनों जानब गवर्नमेंट और अपोजिशन को कहा है कि इससे बचने के लिए इस किस्म के ऐलानात जो हैं उससे उन ऐलानात को वापस लिया जाना चाहिए। इन तमाम इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, आप सूबाई वजीर हैं जेल खाना आजाद के, हुकूमत पंजाब। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये बता दें कि ये जो एक मैजिक नंबर है 172 का, जिसकी तलाश में निकली हुई है अपोजिशन, और वो क्लेम भी करते हैं कि उनके पास इससे ज्यादा लोग हैं, सो हुकूमत अपने आप को कैसे बचा पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सब बात यह है कि 172 अगर इनके पास बंदे होते तो आज पीपल्स पार्टी अपने MNAs को जो है वो थ्रेट के ऊपर मबनी लेटर लिखने पे मजबूर ना होती कि अगर आप लोग असेंबली में ना आए उस दिन तो आपके खिलाफ 63A आर्टिकल के तहत जनाब तादीबी कार्रवाई होगी, आपको डीनोटिफाई किया जाएगा, आपको बंदे का पुत्र बनाया जाएगा, आपको सूतर किया जाएगा, आपको जिलेबी की तरह सीधा किया जाएगा। ये लेटर ना आता। अब बंदे इन्होंने पूरे करने हैं। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के शुरू के अंदर ही एक आपको ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि पहली बात तो ये है कि ये तहरीक अदम एतमाद का जो नोटिस असेंबली के अंदर स्पीकर के दफ्तर में सबमिट हुआ है, ये टेक्निकली जो है ना ये वापस हो जाएगा। क्यों होगा ये मैं आपके सामने अभी नहीं रखूंगा। ये टेक्निकली वापस हो जाएगा, इसके अंदर एक फॉल्ट है। ये मैं आपको बड़ा ओपनली ब्लंटली ये मैं बात बता रहा हूं। नहीं, ये उसका एग्जाम्पल ये दोबारा से लेकर आएंगे जी, ये जो चेयरमैन लास्ट टाइम जो हुआ था चेयरमैन सेनेट के हवाले से, और कहा यह गया जी कि प्रेसिडेंट के थ्रू ये जो है आना चाहिए था, इस वजह से आप कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मैं डिटेल बताऊंगा, वो डिटेल बताऊंगा। ये वापस हो जाएगी। वापस होने के बाद ये दोबारा आएगी, लेकिन दोबारा आने पर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है अभी 2 घंटे पहले की,
وہ انفارمیشن یہ ہے کہ 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4 کے مصداق، جب دوسری دفعہ پھر یہ سبمٹ ہوگی یا اس سے پہلے ہی اسی میں بھی ایک اپوزیشن کی پارٹی سکپ کر جائے گی اس پورے پروسیس سے، ایک اپوزیشن کی پارٹی۔ وہ کون سی پارٹی سکپ ہونے کے بعد وہ کون سی پارٹی ہوگی؟ وہ بھی میں نہیں بتاؤں گا یہ بھی میں نہیں بتاؤں تو گا۔ پھر خبر کہاں پہ ہے اس لیکن میں؟ سنیں، ابھی سنتے جائیں، سنیں نا، خبر اتنی بڑی آپ کو دے رہا ہوں۔ نہیں، خبر پھر یہ اس کے بعد خبر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹیکنیکل ابھی بیسس پوری کے سنیں اوپر نا۔ جی جی پلیز گو ایٹ۔ ابھی سنیں، ابھی پورے سنیں۔ تو جناب، یا تو اسی ٹرم کے اندر جو ابھی سبمٹ ہوئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سکپ کرے گی، یا جب یہ دوبارہ سبمٹ کریں گے تو ایک پولیٹیکل پارٹی سکپ کرے گی، اور اس کے بعد بھائی جان معاملات بالکل سٹریم لائن ہوں گے، حکومت چلے گی، الیکشن اگلے سال 2023 مارچ میں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اس کو آپ کل بھی اپنے ٹی وی چینل پہ چلا دیجیے گا، آپ دیکھ لیجیے اگلے 2-3-4 دنوں کے اندر آپ کو یہ ساری یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 6 یا 7 ماہ پہلے ہو جائیں گے الیکشن، تقریباً 8 ماہ پہلے؟ بس یہ میری انفارمیشن ہے یہ کٹا کٹی، یہ جو ساس بھی کبھی بہو تھی والا سٹار پلس والا ڈرامہ لگا ہوا ہے نا، یہ بند ہو جائے گا۔ جو اس وقت پوری پاکستانی قوم اس تحریک عدم اعتماد کے جو عوامی حوالے سے ہمارے پہ تحریک اعتماد ثابت ہوئی، اس نے تو میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ پوری قوم ٹک ٹکی پہ لگی ہوئی ہے، اور پوری قوم کو سیاست ABCD Z تک سمجھ آ گئی ہے، بچوں سے لے کے، بزرگوں سے لے کے، خواتین سے لے کے، بوڑھوں سے لے کے، ہر کسی کو، جوانوں تک۔ تو یہ بھائی جان سارا ڈرامہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے 23 مارچ کی، دیکھو 23 مارچ وحید صاحب، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، وہ آپ جانتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں، وہ کروڑوں خاندان جانتے ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے، میرے باو اجداد نے، میرے ماں باپ نے اپنی جناب جائیدادیں، اپنے باغات، اپنے کھیت، اپنے مربے، اپنی زمینیں، اپنی زرداریاں، اپنی نبرداریاں چھوڑ کے پیدل بالکل دگرگو حالت، زبو حالی کی حالت میں پاکستان آئے تھے نا، ان کو پتہ ہے 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے۔ مولوی فضل الرحمان کو کیا پتا، جس کے باپ نے کہا تھا کہ شکر ہے میں اور میرے باو اجداد اس پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ مولوی فضل الرحمان کو کیا پتا کہ جو مشرف دور کے اندر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انڈیا میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے دوبارہ کنفیڈریشن ہو جانی چاہیے، دوبارہ ان کو مل کے اکٹھے چلنا چاہیے، ان کی کرنسی ایک ہونی چاہیے، ان کی جناب۔ ٹھیک ہے چوہان صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں اپوزیشن، مولوی فضل الرحمان کو کیا پتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں 23 مارچ کو تو آئیڈیا فار دا کریشن آف پاکستان جو ہے 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا اس کو پیش کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے یہ ایک آزاد وطن دیا۔ لیکن 14 اگست کو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہی جو میں آپ سے سوال تو سن لینا، کائنڈلی سوال سن لینا۔ نہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 23 مارچ والے دن جو اس نے پروگرام رکھ لیا ہے، اس کو کیا پتا وہاں پہ بھائی جان ڈی چوک میں پریڈ ہونی ہے، ڈی چوک میں جناب آپ کے اسلام آباد میں۔ لیکن اپوزیشن والے تو یہ کہہ رہے ہیں نا جوان صاحب، اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ کانفرنس ہونی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے جو پہلے والا آرگومنٹ دیا ہے نا، اس کا وہ کانٹر آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، تو 14 اگست کو آپ لوگوں نے ایک لانگ مارچ کا جو ہے آغاز لاہور سے کیا تھا، اور اسلام آباد کے اوپر آپ لوگوں نے چڑھائی کی تھی اس وقت۔ تو اگر وہ درست ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آئی مین دس از اے ویلڈ آرگومنٹ۔ جناب والا، 14 اگست کو اسلام آباد میں کوئی پاکستان کا آفیشیل فنکشن، نہ آرمی کا، نہ فورسز کا، نہ سیول کا کوئی عوامی فنکشن نہیں ہوتا، کوئی عوامی فنکشن نہیں ہوتا۔ 23 مارچ کو ہوتا ہے۔ پھر 23 مارچ کو وزرائے خارجہ کی اسلامی سربراہی کانفرنس، پاکستان کو دہائیوں بعد اس کا جناب اعزاز مل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا آج وہ کٹا کٹی نکھیڑ دی ہے جنرل کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم 23 مارچ کو اسلام آباد کے اندر امن و امان بھی اور اسلام آباد کے معاملات بھی وہ سارے کے سارے ہم سنبھالیں گے، اور ہمیں سنبھالنے آتے ہیں۔
تو 23 مارچ والی تو ابھی جو خبر آ رہی ہے نا چوہان صاحب، ابھی جو خبر آ رہی ہے مولانا صاحب نے 23 کی بجائے 25 جو ہے وہ ڈیٹ اس کو چینج کر لیا ہے. ناؤ یہ سینگ کہ جی ہم 25 کو اب آئیں گے، تو آئی تھنک اب تو کوئی اس حوالے سے آپ کا OIC بھی انشاءاللہ اللہ پاک کرے کہ بہتر طریقے سے، بیکاز وہ ہمارے ملک ہماری ریاست کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہ بھی ہو جائے گا، اور 23 مارچ کی آپ کی وہ بھی پریڈ بھی ہو جائے گی. تو 25 کو تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. اب ان سے پوچھو کہ پہلے ہی جو ہے نا یہ 176 اور 100 پیاز کیوں کھایا آپ نے؟ پہلے ہی آپ کو عقل آنی چاہیے تھی نا کہ 23 مارچ کی اہمیت کیا ہے. پر کیا کریں، 55 لاکھ کی لسی سال میں ٹکارتے تھے. وہ 22 نمبر بنگلہ ہمیشہ ہوتا تھا، ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا کا مزداق موج میلے ہوتے تھے. سارا ٹبر، سسر بھی، سمدی بھی، خسر بھی، سورا بھی، جوائی بھی، پرجائی بھی، سارے MNA MP سینٹر وزیر مشیر ہوا کرتے تھے. وہ ان کو دینا وہ غم لگا ہوا ہے. اس غم کے مارے ان کو عقل نہیں کہ یار تم ڈیٹ کم از کم اناؤنس کرتے ہو. اور پھر ایک اور آج انہوں نے چول ماری ہے، ٹھیک ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اعلان کیا کہ اسلام آباد، لاہور سے جناب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہوئے بیگم صفدر اوان لیڈ کرتے ہوئے آئیں گی. بالکل اسی ہدایتکار اور ڈائریکٹر کی طرح جس کی فلم بری طرح جب فلاپ ہو رہی ہوتی ہے نا تو بیچ میں ایٹم سانگ جو نا ڈال کے کوشش کرتا ہے کہ فلم دوبارہ اٹھا لے. یہ جو ایٹم سانگ ڈالنے کی کوشش کی نا آج، وہ بھی ان کی ناکامی کا ثبوت ہے. تو آپ بے غم رہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں آئے گی. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے نا کہ معاملات سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ایک اتحادی ان کا جو اپوزیشن کا اتحادی ہے اس وقت، وہ ایک چوہا جو ہے نا وہ نکل آئے گا باہر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی. تو پھر یہ اتنا زیادہ جو ایک ہلچل ہمیں دکھائی دے رہی تھی گورنمنٹ کے سرکلز کے اندر، یہ جلسے جلوس محترم وزیر اعظم جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے گورننس کرنا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی سازی کرنا، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ کرنا، گورنمنٹ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جلسے کرنا، روڈ بند کرنا، ایک ہجانی کیفیت پیدا کرنا. جس قسم کی اسٹیٹمنٹس پرائم منسٹر جلسوں کے اندر دیتے رہے ہیں پچھلے چند روز کے اندر، اس سے تو لگتا ہے ایسے تھا کہ وہ خود ہی گھبرا چکے ہیں. نہ وزیر اعظم آپ کو گھبرائے ہوئے نظر آئے؟ وہ آج بھی ہنستا مسکراتا. میری ان سے میٹنگ ہوئی جب وہ پنجاب جناب لاہور آئے، 1% چہرے کے اوپر کسی قسم کی نہ کوئی ندامت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی حیرانگی، نہ کوئی پریشانگی، ٹھیک ہے نا جی، اور بالکل حشاش بشاش. اور کل کی تقریر میں سن رہا تھا، خدا کی قسم مجھے رونا آ گیا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کل کی جو تقریر انہوں نے کی، واقعتاً پوری پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اس وقت دل سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ عمران خان کامیاب ہو. اور میں تو دعائیں دوں گا اس اپوزیشن کو، آج تک کبھی دعا نہیں دی، نہ اس مولوی فضل الرحمان کو، نہ آصف زرداری کو، نہ اس آل شریف کو. لیکن جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کر کے ہماری مشکل آسان کر دی. ہم جو اس نام نہاد جو عالمی سطح کی مہنگائی تھی جس کا ناجائز فائدہ میڈیا کے ذریعے سے اپوزیشن نے اٹھایا، اس کے ہم اس وقت ڈسے ہوئے تھے. لیکن آج اللہ پاک کے کرم سے 1 مہینے کے اندر اور اس تحریک عدم اعتماد کے سر صدقے ایسی پوزیشن کلیئر ہوئی ہے کہ 80% عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہی ہے. کس بات کا؟ اور ہمارے حق میں کس بات کی دعائیں دے رہی ہے؟ نوسر بازوں کے خلاف کیوں؟ کس بات کی دعائیں دے رہی ہے؟ اس بات کی دعائیں دے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کس بات کی وہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر اور آلو کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نہیں آیا تھا، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے تو میں آیا ہی نہیں تھا. جناب کون سی غلط کہہ دی بات انہوں نے براڈ اسپیکٹرم میں کی ہے. وہی صاحب یہ سب سے غلط بات ہے کہ لوگوں کے کچن کے اوپر جب آپ کوئی بھی حکومت لوگوں کے کچن کے اوپر حملہ کرتی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان کے پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے وہ زندہ کیسے رہے گا؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو قومیں غلامی کا شکار ہوتی ہیں، 74 سال سے ہم غلامی کا شکار ہیں، ایٹم بم ہونے کے باوجود، میزائل پروگرام ہونے کے باوجود، سمندر ہونے کے باوجود، دریا ہونے کے باوجود، معدنیات ہونے کے باوجود، جنگلات ہونے کے باوجود، مین پاور ہونے کے باوجود، اگر آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی لیڈر ایسا نہیں ملا کہ جو انہیں عوام سے قوم بنائے. وہ اس اسپیکٹرم کے اندر، اس جناب براڈ اسپیکٹرم کے اندر یہ چیز بتا رہے تھے. یہ چیز سمجھنے والی ہے
کہ اس وقت حالات یہ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کس کے لیے 10 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ ہر خاندان کی غم اور ٹینشن کو ختم کر دیا کہ کینسر ہو، آپ کا ہیپاٹائٹس ہو، آپ کے ڈائلسس ہو، آپ کی برین ہیمریج ہو، آپ کا کوئی مرض ہو، آپ کا موچی ہو یا گریڈ 22 کا افسر ہو، وڈیرا جاگیردار ہو یا کوئی راہگیر ہو، اس کے گھر کے اندر کوئی بیماری آ جائے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، بہترین وی آئی پی طریقے سے وہ اپنا علاج کرائے گا۔ کیا یہ ان کی پیٹ کا اور ان کی صحت کا پوچھنا نہیں ہے؟ کیا آپ کی اس حالات کے اندر جب 126 بلکہ $130 فی بیرل پہ پیٹرول تھا، ہم پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں نیچے کر رہے تھے 10 دیکھیں 2012-13 میں بھی 111 ڈالر تک گیا تھا، 2012-13 میں بھی گیا تھا، لیکن اس وقت کی گورنمنٹس نے تیل کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے تو تقریباً 70 روپے پر لیٹر جو ہے 3.5 سالوں میں بڑھا ہے، 91 سے 160 تک گیا ہے۔ مسرور الدین ارطغرل صاحب کی پارٹی جو لگی ہوئی ہے نا اس وقت، اس کے دور میں 2016 میں $28 فی بیرل تھا۔ وحید حسین صاحب $28 فی بیرل 2016 میں تھا۔ اس نر کے بچے نے جو ہے نا اس کا 10% بھی امپیکٹ نہیں آنے دیا تھا پاکستان پہ، اور باتیں بڑھ بڑھ کے کر رہے شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف اور یہ ان کے سارے چیلے چانٹے۔ یہ ذرا سوچے نا اس وقت $28 فی بیرل تھا۔ دیکھیں ان کے ساتھ تو آپ کا کمپیریزن ہی، آپ کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ لوگ ایک نئے تبدیلی کے، نئے پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے۔ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین یہاں پہ کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے چوہان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص کر عدم اعتماد کے حوالے سے اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی اس وقت جوڑ توڑ جاری ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض الحسن چوہان صاحب، صوبائی وزیر ہیں جیل خانہ جات پنجاب کے۔ چوہان صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں، آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ غیر ملکی طاقتیں جس میں امریکہ، اسرائیل، را وغیرہ کا نام لیا جا رہا تھا، اور اسی طرح کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ شری مزاری صاحبہ نے بھی کی، بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ایک انہوں نے کوئی لیٹر جو ہے اس کا ریفرنس وہ دینا چاہ رہے تھے محترمہ کے حوالے سے۔ سو آپ لوگوں کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس کے پیچھے باہر کی قوتیں ہیں؟ بیکاز 14 میں آپ لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو خاص کر کوئی اسرائیلی کسی لابی نے یہاں پہ جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے تاکہ سی پیک کو یہاں پہ ناکام کیا جائے، اور آپ لوگ ڈی چوک میں 126 دن بیٹھے رہے۔ پلیز دیکھو بات یہ ہے، کوئی مسئلہ فیسا غورس تو کوئی نہیں ہے، نہ یہ 2 دنی بتی تے 4 دنی چھتی کا پاڑا ہے جو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ ساری دنیا کو پتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے جی، ڈو مور کے جواب میں۔ پھر اس کے بعد آپ کا 15 اگست پچھلے سال 2021 میں افغانستان کا ریولوشن، اس ریولوشن میں پھر ہمارے پاکستان کا ایک پازیٹیو رول، لیکن مخالفین کے لیے، انڈیا کے لیے وہ رول سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کے سینوں پہ مونگ دلی تھی۔ پھر اس کے بعد اب یہ آپ کا رشیا کا دورہ، پھر پاکستان کے اندر ہر قسم کی جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے کیٹیگوریکلی پاکستان کی عزت اور خودداری کا نعرہ، پھر پاکستان کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میں امن کے لیے آپ کا لائی ہوں، جنگ کے لیے آپ کا لائی نہیں ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد اب مجھے بتائے بیگم صفدر امان ایک مجرم ہے، اس کے پاس کوئی اپوزیشن کا عہدہ نہیں ہے، سرکاری عہدہ مین قائد حزب اختلاف کچھ قسم کی چیز، اس کو اوپنلی بلنٹلی جو ہے وہ ڈپلومیٹس مل رہے ہیں۔ حمزہ شہباز کو جو ہے نا وہ ڈپلومیٹس مل رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ڈپلومیٹس نہیں ملتے تھے؟ عمران خان صاحب کو ڈپلومیٹس نہیں ملتے تھے؟ ایک منٹ وہی صاحب سن لینا یار، بیچ میں نہ بھی ٹوکے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کے جناب کوئی معاملات طے کرنے تھے؟ کیا کوئی پاکستان کے اور جناب ان ممالک کے کوئی ایم او یو سائن ہونے تھے؟ کوئی 2 طرفہ دونوں ممالک کی کوئی جناب انٹرنل جناب کوئی جناب ڈگنیٹیز نے کوئی جناب آپس میں بیٹھ کے کوئی میٹنگ کرنی تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، شیری مزاری صاحبہ نے تو واپس لے لیا ہوگا، میرا تو جناب کم از کم 8 سے 9 کے پہ شیئرنگ ہوئی ہے میری فیس بک پہ، میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، ایک آرٹیکل آیا تھا، میں نے وہ آرٹیکل اپلوڈ کر دیا ٹویٹ پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا۔ چلیں اب وہ جتنی انسٹالیشن ہے، پاکستان، مزے کی بات سنیں جی، مزے کی بات سنیں، جس کو اس کے اوپر مرچیں لگی نا،
آپ بھی بینگ اے صحافی جانتے ہیں, میں بھی بینگ اے پالیٹیشین جانتا ہوں, ہم دونوں کے مشترکہ شریکہ بھی ہے, دوست بھی ہے, دشمن بھی ہے, وہ سارے صحافی جو غیر ملکی ڈالر پہ اور اشاروں پہ ناچتے تھے نا, انہوں نے اس کے اوپر زیادہ چاچا کی, انہوں نے اس کے اوپر زیادہ چاچا کی. تو بات یہ ہے, میں نے تو نہیں الزام لگایا, میں نے تو ایک آرٹیکل تھا, اس کو جس اس وقت میلہ سجا ہوا تھا پچھلے 20-25 دن سے, مخالفین کی طرف سے بھی الٹے سیدھی چیزیں آ رہی ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بھی الٹے سیدھے جھوٹے جنا سارے الزامات لگ رہے ہیں. ہم نے ایک بندے کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے, وہ جسٹ چڑھا دیا, میں نے کہا چلو قوم کی جنا وہ تھوڑی سی جناب نہیں, لیکن چوہان صاحب کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہے کہ ریاست پاکستان اتنی کمزور ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کی وجہ سے سارے کے سارے پاکستان کی جو پالیسیز ہے, 22 کروڑ عوام ہے, نیوکلیئر پاور ہے, وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی پالیسیز کو بالکل جو ہے وہ ڈھیر کر دے گا, چینج کر دے گا. ایسا تو نہیں ہے یار. بات سنو وہی صاحب, وہی صاحب بات سنو, چھوڑو یہ لیگل پارٹ کے ساتھ باتیں کرنا جانا. آپ بھی بینگ اے صحافی اور میں بھی بینگ اے سیاستدان, کون سی مداخلت اس پاکستان کے اندر نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں نا. 77 کی تحریک دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, نظام مصطفیٰ کی تحریک جو کے نام سے, وکلاء کی تحریک دیکھ لیں, پرویز مشرف کے خلاف تحریک دیکھ لیں, ضیاء الحق کے حوالے سے جانا چیزیں دیکھ لیں, کون سی نہیں ہوئی؟ یہ جو آپ کی ابھی مساق جمہوریت ہوئی ہے, کچھ چیز ڈھکی چھپی ہے, چھوڑے یہ اب ڈر کے اور بزدلی کے ساتھ جانا باتیں کرنا, یا اپنے ٹی وی چینل یا اپنی پارٹیوں کی جناب وہ بائنڈ ہو کے, یا باہر کے فیکٹر اور اندر کے فیکٹر, چھوڑیں ان چیزوں کو. آپ بتائیں ذرا, کنڈولیزا رائس نے اپنی بک کے اندر کیا نہیں لکھا ہوا کہ ان سارے چوروں, لٹیروں اور نوسر بازوں کو مساق جمہوریت کے تحت کیوں اکٹھا کیا گیا تھا, کس نے اکٹھا کیا تھا, اس نے صاف لکھا ہوا ہے. اور بھائی کون سی مداخلت نہیں ہوتی اس وجہ سے, چھوڑیں ان چیزوں کو. بہرحال اللہ پاک کا کرم ہے, پاکستان کا جو دفاع ہے بالکل مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان کے ادارے, پاکستان کی عدالتیں وقت آنے پہ چیزوں کو سارا سمجھتے بھی ہیں اور پراپر طریقے سے پھر اس کو مینج بھی کرتے ہیں. ابھی بھی یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں گے نا, جو میں نے آپ کے سامنے پریڈکشن کی ہیں, یہ آپ آزاد سروے ہوئے ہیں. یہاں پر جناب مختلف جناب طریقے سے یہاں پہ سروے کر کے پتہ کرایا گیا ہے کہ چوہان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں, 80% عوام چاہتی ہے عمران خان کو. چلیں یہ تو الیکشن میں دیکھیں نا, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کاف لیگ کے ساتھ معاملات آپ لوگوں کے کیوں خراب ہوئے ہیں, کہ اسد عمر صاحب بھی ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی ان کے خلاف کہ 5 سیٹوں والے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, کاف لیگ, ایم کیو ایم, سب کے حوالے سے جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے معاملات ان کے ساتھ, کیا وزارت اعلیٰ اگر ان کو چاہیے تو عثمان بزدار صاحب کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پنجاب کو چلا سکے؟ اچھا ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, میرے پوائنٹ آف ویو بڑا ڈیفرنٹ ہے. میں نے آج بھی ایک ٹی وی چینل میں دن کو جناب 7 بجے ایک شو میں بھی کہا, میں جب بھی کبھی بول رہا ہوں, چودھری برادران, چودھری پرویز لائی صاحب, کاف لیگ وہ کوئی پی ٹی آئی کے عہدیدار نہیں ہے, وہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے, وہ ہمارے اتحادی ہیں. اور اتحادی کی حیثیت سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو آزادی ہے کہ وہ موقع مناسبت کے مطابق یہ جو پارلیمانی سیاست ہوتی ہے, جمہوری سیاست ہوتی ہے, اس کے اندر یہ جو اتحادی ہوتے ہیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو پارلیمانی گروپ ہوتا ہے, انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی سوچ کے تحت فیصلے کرنے ہوتے ہیں کسی بھی کرائسس کے اندر. اب وہ اپنے طور پہ سوچیں گے. لیکن میں نے آج دن کو ایک ٹی وی چینل میں پہلی دفعہ اور اب دوسری دفعہ میں چودھری پرویز لائی صاحب کو, کیونکہ میرا ان سے بڑا پیار محبت کا تعلق ہے, ان کی پوری فیملی کے ساتھ, ان کے ساتھ, اور میں آج دوسری دفعہ آج کے دن ہی ان کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ نون لیگ اور خصوصاً آل شریف, ان کی چلاکیاں, ان کی عیاریاں, ان کی مکاریاں آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. مسلم لیگ اٹھانے والے آپ لوگ تھے. 80s کے اینڈ سے لے کے 99 تک یہ جو 4 حکومتیں 5 حکومتیں بنتی تھیں, تو جب مسلم لیگ کی حکومت آتی تھی, اگر وزارت اعلیٰ ان کو اگر وہ دے رہے ہیں تو اگر وزارت اعلیٰ ان کو 5-10 سیٹوں پہ, پنجاب میں ان کی 10 سیٹیں ہیں, سینٹر میں 5 ہیں, تو اگر ان کو وزارت اعلیٰ مل رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ نتھی رہیں گے یا ان کی طرف جائیں گے؟ ابھی پورا انالیسس سن لیں تو یار تسلی سے, ابھی مجھے ٹوکیے گا نا. جناب والا, جب 80s کے اینڈ سے لے کے 99 تک حکومت آتی تھی مسلم لیگ کی, تو شہباز شریف, نواز شریف جناب سادھو بن کے اور جناب جمہوریت کی ٹوپی پہن کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن کے جناب آگے آ جاتے تھے. جب ان کی حکومت جاتی تھی اور پیپلز پارٹی آتی تھی
اور اس وقت جناب قربانیاں دینی پڑتی تھی تو شہباز شریف کی کمر میں بھی چک نکل آتی تھی اور نواز شریف کی کمر میں بھی جناب چک نکل آتی تھی اور یہ لندن بھاگ جاتے تھے. پیچھے قائد حزب اختلاف اور اپوزیشن کی سیاست کون کرتا تھا؟ اوپر چودھری شجاعت صاحب, نیچے چودھری پرویز لائی صاحب. تو ان کو اچھی طرح پتا ہے چودھری برادران کو کہ یہ کتنے بڑے مومن متقی پرہیزگار ہیں اور کتنے بڑے سادھو ہیں اور کتنے بڑے غوث کتب اور کلندر ہیں. یہ سیاسی غوث کتب اور کلندر, یہ کبھی بھی ان کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نواز شریف اور شہباز شریف چودھری پرویز لائی صاحب کو آگے آنے نہیں دیں گے. تو جناب چودھری پرویز لائی صاحب کو نون لیگ سے نہ کبھی فیض ملا ہے نہ ملے گا, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور اگلے بھی انشاءاللہ چلیں گے. تو چل رہے ہیں تو وہ تو باقیوں سے مل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عثمان بزدار صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ بیکاز پرائم منسٹر صاحب نے اور پارٹی لیڈرشپ نے ابھی ریسنٹلی, آپ نے خود کہا کہ پرائم منسٹر نے لاہور وزٹ بھی کیا تھا اور وہاں پہ کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو چینج کیا جائے گا. سو ڈو یو تھنک کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ بیکاز یہ جو علیم خان صاحب ہے, جہانگیر خان, یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں نا. اب پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اٹ مینز دیٹ اٹس ناٹ اونلی دا اپوزیشن بٹ یور اون پارٹی از آلسو ڈیمانڈنگ کہ جی اب ان کو چینج کریں, مہربانی کریں کوئی. دیکھیں جی, علیم خان صاحب کے ساتھ تو جو پارٹ کیا ہے نون لیگ نے یا ترین گروپ نے وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, انسان اپنی تدبیر پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اکثر تقدیر غالب آتی ہے. میں پچھلے 3.5 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آج پھر کہہ دوں, عثمان بزدار صاحب اچھی تقدیر لے کر آئے ہوئے ہیں. ان کی قسمت اچھی ہے, وہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں, ان کی قسمت بھی اچھی ہے. جب قسمت اچھی ہو تو جناب پھر دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ اللہ نے قسمت لکھی ہوتی ہے. ان کی قسمت اچھی ہے. 3.5 سال سے آپ بھی ان کو وزارت اعلیٰ سے اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ٹاک شو کے اندر آپ بھی جنا رات کو وزارت اعلیٰ سے اتار کے سوتے ہیں. میں نے تو نہیں وزیر اعلیٰ بننا, وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ آف دا سی ایم شپ. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہا. جو باتیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قوم کی قسمت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی قسمت کو خود تبدیل کرنے کے لیے کاوش اور کوشش نہیں کرتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کی عوام جو ہے وہ ستو پی کے 5 سال کے لیے سو جائیں چونکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہماری قسمت نے ان کو نازل کر دیا ہے تو اب ہم نے ان کے خلاف کوئی مطلب اقدام نہیں لینا. جناب والا 3.5 سال میں عثمان بزدار صاحب نے جو خاموشی کے ساتھ کام کیا ہے, اگلا شو میرے ساتھ آپ پورے کا پورا عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس پہ رکھ لیجئے گا. میں آپ کو یہ صرف بتا دینا, یہ تو بتا دیں کہ جن ناراض لوگوں سے کیا عثمان بھائی وہ ہے وہ رہیں گے, وہ رہیں گے, بس ان کو ہے وہ رہیں گے. ان کو تبدیل نہیں کرنا ہو تو وہ ساری خبریں جھوٹی تھی. یعنی وہ ہے وہ رہیں گے. جناب والا میں فارسی بول رہا ہوں بھائی صاحب جی, یا عربی بول رہا ہوں. وہ ہے وہ رہیں گے. یہ نا اچھا کام کر رہے ہیں. اگلا پروگرام رکھ لیجیے گا, میں بتا دوں گا کیا کیا انہوں نے کام کیا ہے جو مقصود چپڑاسی والی سرکار نہیں کر سکی. چلیں مقصود چپڑاسی والی سرکار جو نا تھرکتی تھی, پھدکتی تھی, پھڑکتی تھی. 52 ارب روپیہ جناب میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کے پبلسٹی میں نا بڑے بڑے تھوپڑے لگا کے اب دونوں بھائی وہ پبلسٹی کیا کرتے تھے. 10 کروڑ کے کام پہ 10 ارب روپے کی پبلسٹی ہوتی تھی, وہ عثمان بزدار صاحب نے نہیں کی. چلیں, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی فیاض الحسن چوہان صاحب سے, صوبائی وزیر جیل خانہ جات پنجاب. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, واپس آ کے ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی جو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ خصوصاً جو ملاقاتیں پچھلے چند روز میں ہوئی ہیں اور کچھ کراچی اور جو شہری علاقے ہیں سندھ کے, اس حوالے سے جو ان کی آپس میں کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ قادری صاحب, رکن قومی اسمبلی کے, ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما. بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو نشستیں ہوئی ہیں اس میں کافی خبریں باہر آ رہی تھی بیکاز نیچرلی سندھ کے اندر وہ تقریباً 13.5-14 سال سے گورنمنٹ کر رہے ہیں اور شہری علاقوں میں آپ لوگ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے ابھی بھی, اور پچھلے کئی دہائیوں میں آپ لوگ تو سویپ کرتے تھے.
لیکن کچھ ڈفرینسز ہم نے دیکھا تھا پچھلے چند سالوں میں. کیا کچھ معاملات ان کے ساتھ طے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ وحید بھائی. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے اصولی طور پر تو ہمارا الحاق بنتا ہی اسی سے ہے. اور ایم کیو ایم جب معرض وجود میں آئی اور پہلا الیکشن اس نے کانٹیسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر پیپلز پارٹی کو اقتدار میں پہنچایا. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس کے بعد جو صورتحال ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے ہماری اس جماعت نے کی، اس نے بالکل ایک چیز واضح کر دی کہ اس نے صوبہ سندھ کو دو لسانی صوبے میں تقسیم کر دیا. یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ ہم نے ان کو اپنے کاندھوں پر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز کیا اور انہوں نے جو ہے آپریشن اور دیگر چیزیں جو ہے وہ کر کے بالکل اس طرح سے جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا کہ شاید یہ ندی کے دو کنارے محسوس ہونے لگے. بہرحال آج کی صورتحال میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ایم کیو ایم کا موقف بالکل واضح ہے کہ ایم کیو ایم کی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے. تو اس میں واضح طور پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ سندھ کے مفادات اور خصوصاً شہری سندھ کے مفادات کے اوپر کمپرومائز جو ہے نہیں ہوگا. اور اگر اس میں کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے کہ جس سے شہری سندھ کے عوام کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو 13-14 سال کے اندر خصوصاً جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کا ازالہ قانونی اور آئینی طور پر ہو تو پھر ہو. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ان دونوں جماعتوں سے 3 ایگریمنٹ کیے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں نے ان ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی. اس میں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اور پھر جب یہ 2018 میں ایک نئی جماعت معرض وجود میں آئی اور تو اندازہ ہوا کہ شاید یہ تیسری جماعت ہے، یہ سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کے مسائل کے حل میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی. لیکن اندازہ یہ ہوا کہ جب بھی حکومتی جماعت کے لوگوں سے بات کی جاتی تھی کہ شہری سندھ کے مسائل، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے، تو ان کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے ہم بے بس ہیں. اور اگر بے بسی اتنی ہی تھی تو پھر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اپنا فیصلہ اوپر یا نیچے ہم جو ہے اس انداز سے کرتے کہ جس طرح اس وقت قاف لیگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پنجاب میں وہ صوبائی حکومت میں بھی حکومتی بینچ پہ شامل ہے اور وفاق میں بھی جو ہے وہ جو ہے وہ شامل ہے. لیکن اس کا ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی پنجاب اور مرکز میں حکومت میں ہے، وہاں پہ مسئلہ یہاں پی ٹی آئی ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہے. تو آئی تھنک دیٹ اس وقت چوائس آپ کے پاس یہی تھی کہ ایدر یو آر گوئنگ ٹورڈز سینٹر یا پھر آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے. تو شاید یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل تھا. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب اگر صورتحال یہ بنتی ہے کیونکہ سندھ کی صورتحال پاکستان کے دیگر صوبوں سے بالکل مختلف ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم سے اگر پیپلز پارٹی کی پرانی روش ہے، پرانی کوئی ایسی چیزیں ہیں آپس کی کہ جس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن شہری سندھ کے مفادات کے خلاف جو گزشتہ 13-14 سال کے دوران آئینی اور قانونی طور پر جو انہوں نے ناجائز زیادتیاں کی ہیں اب اس کے ازالے کا وقت ہے. اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ جس میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے اور انہیں جو ہے ایم کیو ایم کی ضرورت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے رویے سے اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے کہ اس نے جو زیادتیاں 13-14 سال میں کی ہیں اس کو کس انداز سے ختم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر انہوں نے جو ہے بلدیاتی سسٹم کو جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر جو ہے سندھ لوکل گورنمنٹ کو دے دیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی واپسی کا کیا ہوگا. 18ویں ترمیم میں جو 18ویں ترمیم میں جو ایک 140A کی شق ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنی مکمل واضح اور آرڈر بھی دے چکی ہے اور اس کی تشریح بھی کر چکی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس کون سے ایسے آپشن موجود ہیں. این ایف سی ایوارڈ کو اگر پی ایف سی ایوارڈ سے مشروط کیا جاتا ہے تو یقیناً ایم کیو ایم اس بارے میں سوچ سکتی ہے کہ عوام کے
وہ مسائل کے حل کے لیے وہ آگے کی طرف بڑھے، اور اب جو ہے ایگریمنٹ سے بات آگے نکل کر اب اس طرف آ گئی ہے کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا میں کہا ہے انہوں سمجھتا نے؟ ہوں پیپلز پارٹی کہ نے پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ سعید غنی صاحب ابھی ایک چینل کے اوپر ان سے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مطلب جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو امیڈیٹلی نہیں ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ قانون سازی کرنی پڑے گی، لیجسلیشن کرنی پڑے گی، سو اٹ از اے میٹر آف بیونڈ نو کانفیڈنس موومنٹ، اس کے بیونڈ جا کے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو کیا ایم کیو ایم اتنا انتظار پھر کرے گی؟ دیکھیے وقت تو ایک استاد ہے جس کا انتظار تو ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ اگر ابھی یہ باتیں بھی نکلیں گی کہ شاید ایم کیو ایم کو وزارتیں دے دی جائیں، گورنر دے دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فروئی باتیں ہیں جس سے آپ جو ہے اپنے شہر کے لوگوں کے ان مسائل کے حل میں کچھ معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ جو آئینی اور قانونی طور پر جو ہے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کو جو ہے پورے پاکستان میں جو ایک سسٹم اور ایک نظام ہے اس نظام کو رائج کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی قانونی طریقہ کار ہیں اس میں ابھی بالکل صوبائی اسمبلی آزاد ہے، آپ بلا کر ان چیزوں کے اوپر جو لیجسلیشن شروع کر دیں۔ آپ کو ایم کیو ایم کی بغیر کسی ایگریمنٹ کے ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی اگر آپ جو ہے یہاں کے مسائل کا، اب کوٹا سسٹم جو ہے وہ 40 اور 60% ہے، لیکن گزشتہ 13-14 سال کے دوران جو ہے اس پر جو ہے انتہائی بھونڈے طریقے سے عمل کیا گیا، اور بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کو بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ جو ہے سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں سے پیار کریں، ان کی مصیبت، ان کے معاملات میں ان کے معاون اور مددگار ثابت ہوں، تو سندھ کے شہری علاقے یقیناً ہر اس جماعت کو چاہیں گے کہ وہ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ بنیادی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر دشمنی کا رویہ رکھیں گے تو پھر ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعت اور اس کے ان شہروں کے لوگ جو ہے وہ یقیناً آپ سے انتہائی دور ہے، ٹھیک ہے، اس کو قریب لانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اور چیزیں ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، طے نہیں ہوئی ہیں۔ دیکھیے اس میں میں بالکل واضح طور پر یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو اس بات کا پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک وہ اپنے کارکنان کو اور اپنے عوام کو اعتماد میں نہیں لے گی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ وہ کب کریں گے آپ لیکن اس لوگ؟ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جی، وہ کب کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور یہ جمہوری پروسیس ہے، اس میں جو آج کشیدگی کی صورتحال جو ہمیں پاکستان میں اور وفاق اور اپوزیشن کی جماعتوں میں نظر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ چلیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشیدہ صورتحال کراپ اپ ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، ابھر کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ لوگ اس کشیدگی کے اندر آپ لوگ منفی کردار ادا کر رہے ہیں یا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ بیکاز ایک طرف آپ لوگ حکومت، مرکزی حکومت کا حصہ ہیں، یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، وزیر ہیں آپ کے دو، اور دوسری جانب آپ لوگ اپوزیشن کی طرف ایک کھلا 80-85% ٹلٹ آج کل کے دنوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ لوگ کیا اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، اس انسرٹینٹی جو پیدا ہو رہی ہے، عدم استحکام، یا اس کو کم کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں؟ وحید بھائی دیکھیے اس میں یہ کشیدہ صورتحال جو ہے نا یہ ایم کیو ایم کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ہم نے 3.5 سال اور 3.25 سال جو ہے حکومت کے ساتھ گزارے ہیں تو اس کا اظہار جو ہے جب وزیر اعظم صاحب جو ہے بہادرآباد آئے تو انہوں نے اس بات کا اظہار برملا کیا اور سب کے سامنے نہیں، لیکن یہ کشیدگی کی جو صورتحال ہے اس میں اپوزیشن رسپانسبل ہے یا پی ٹی آئی رسپانسبل ہے اس وقت؟ نہیں، اس میں یقیناً جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم 2010 کے بعد جو ہے انہوں نے سندھ کے عوام کے مفادات کے لیے معذرت کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے ان کا معیار زندگی بلند ہوتا یا ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں میں، کوٹھوں میں ڈیولپمنٹ کی کوئی چیز نظر ابھی آتی۔ ٹائم بہت کم ہے۔ قادری صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس جو ہے اور اقتدار کی جو سیاست ہوتی ہے وہ موریلٹی سے ظاہر ہے کہ وہ کافی دور ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر تو ہم پڑھتے ہیں کہ اخلاقیات، یہ ساری چیزیں، کمٹمنٹ، پرومسز، سارا کچھ
آپ لوگوں کو، آپ لوگ 3.5 سال سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ویئر یو تھنک کہ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اس وقت جب کہ عمران خان صاحب مشکل میں ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم کھڑے نہ ہوتے تو آج حکومت گر چکی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اپوزیشن اگر کے ہم ساتھ کیا کر آج رہے یہ ہیں؟ جو ہے اپنا بیانیہ بدل لیں تو حکومت گر جائے گی۔ ٹھیک، لیکن اس صورتحال میں جو اب اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں جو ہے عدم اعتماد پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل میں معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتے، تو آخر مجھے اپنے شہر کے 3.5 کروڑ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس تو کرنا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں بات چیت تو کرنی ہے، مجھے کہیں نہ کہیں لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے تو ملانا پڑے گا۔ میری ذاتی انا یا کسی سیاسی جماعت اچھا، کی یہ جو ذاتی انا اس سٹیٹمنٹ میں دی مسئلہ تھی نہیں کچھ ہے۔ وزراء نے، اسد عمر صاحب بھی اس میں شامل ہیں، شیخ صاحب نے بھی کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی سٹیٹمنٹ، یہ جو بلیک میلنگ کا آپ لوگوں کے اوپر لیبل لگایا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں اس قسم کے لیبلز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں پہ اور خاص کر معزز اراکین اسمبلی کے اوپر لگانے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ جو ہے سیاسی نابالغگی کا ثبوت ہے، یہ نابالغی کہوں گا میں اس کو، کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی تو ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے فیصلے کے بعد جو ہے آپ ہم پر سیاسی تنقید کیجئے۔ آپ جو ہے اگر ہم نے آپ سے کوئی ذاتی مفادات کی بات کی ہے تو آپ اس کو جو ہے عوام کے سامنے لے کر آئیے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ بھی پبلک کے مسائل، شہر کے مسائل، معیشت کے مسائل، معاشی مسائل، اس پر بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت اگر شکریہ، بہت شکریہ اسد اسامہ عمر قادری کے صاحب، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ایم کیو ایم کا جو موقف ہے اور ان کی جو جذبات ہیں آپ کے ووٹرز کے، ان کو آپ نے پریزنٹ کیا ہمارے پروگرام کے تھرو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔